5 क्लास से लेकर मास्टर्स तक मैंने कोई भी क्लास बगैर फेल हुए पास नहीं की। इस नकम्मे से कुछ नहीं होगा। तो वो इन्हों जानने ऐसी शक्ल देखी तू टीवी पे आएगा। हम बात कर रहे हैं क्रिश्चियन और मसीही नौजवान की। यहाँ नेगेटिविटी में लोगों ने PhDs की हुए हैं। हमें अपने बच्चे के सिवा किसी का टैलेंट नजर ही नहीं आता। जिम्मेदार हम किसे ठहरा सकते हैं? हमसे बर्दाश्त ही नहीं होता। ये घर घर की कहानी है। माजी में जो गलतियां की हैं हमारी यूथ ने, ये बदकिस्मती है हमारे घरों से हमें सपोर्ट नहीं मिलती। कि जो नाम है वो काम से होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बदनाम है तो नाम होगा। कुदरत के कमाल कहाँ कहाँ से लेके आए। मैं अपने घर का सबसे निकम्मा था। हेलो एवरीवन, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं ग्रेस नेटवर्क टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर शामिर। ग्रेस टॉक में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। आज का जो हमारा मौजू है वो है मसीही नौजवान। हम बात करेंगे मसीही नौजवान की ज़िंदगी के बारे में। ऐसा मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आज आपने फिर से वक्त निकाला कि हम एक नया एपिसोड करें आपके साथ। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत हसास है। हम बात करने वाले हैं पाकिस्तानी और क्रिश्चियन नौजवान पे कि वो आज 2025 में किस मोड़ पे खड़ा है, या इसके बारे में बात करेंगे कि जो है माजी में जो गलतियां की हैं हमारी यूथ ने या क्रिश्चियन मसीही नौजवान ने, अब उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है। थैंक यू सो मच वंस अगेन, क्योंकि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए क्योंकि नौजवान जब हम बात करते हैं, स्पेशली पाकिस्तान की बात करें तो जिसकी 60% से ज़्यादा जो आबादी है वो नौजवानों पर मुश्तमिल बिल्कुल है। ऐसा। और इस वक्त वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री जो है जिसके पास नौजवानों की इतनी बड़ी तादाद है उसके साथ है। क्योंकि मेरा अक्सर नौजवानों से जो यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, उनके साथ ट्रेनिंग्स करने का, मुलाकात करने का, थ्रू सोशल मीडिया उनके साथ बातचीत करने का मौका मिलता है। तो मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, मुझे जो एहसास होता है कि हमारा जो नौजवान है उसमें बहुत पोटेंशियल है। अच्छा, ये बात हमने बहुत दफ़ा सुनते हैं कि जी हमारा नौजवान बड़ा टैलेंटेड है, उसके पास जोश है, जज्बा है, लेकिन डायरेक्शन नहीं है। सो आज हम इसी पे थोड़ी डीप डाउन बात करेंगे। जो आपने नौजवानों की बात की, इसकी बहुत सारी लेयर्स हैं, मुख्तलिफ तरह के नौजवान हैं, लेकिन हम पर्टिकुलर बात करेंगे मसीही नौजवान कहाँ खड़े हैं, ठीक है, उसकी जो है डायरेक्शन क्या है, उसका मुस्तकबिल क्या है, और इस वक्त क्या क्या चैलेंजेस हैं और किन चीज़ों पर वो काम करे तो वो कामयाब हो सकता है। सो मेरे ख्याल में आज जो हम इस पर बात करेंगे, सबसे पहले तो जो नौजवान है इस वक्त, मसीही नौजवान, उसको अगर आप देखें तो उसका बेहतरीन मुजाहरा आपको कराची से मैं कहता हूँ लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक हो जाएगा। आप हमारी 2 से 3 जो बड़ी बस्तियाँ, पॉपुलेटेड एरिया है हमारे, क्रिश्चियन बस्तियाँ, बिल्कुल आप उनको विजिट कर लें। सही। सो जो लोग भी इस चीज़ का तजर्बा करना चाहते हैं, मैंने किया है, चाहे वो ईसा नगरी कराची की हो, यूहनाबाद आपका लाहौर का हो, और जो बड़ी आबादियाँ, इस्लामाबाद की कुछ आबादियाँ हैं, रावलपिंडी की हैं, और इस तरह के और जो बड़े शहर हैं, तो आपको कहीं ना कहीं अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा नौजवान कहाँ है। अच्छा, ये सूरत हाल जो है वो सारी पिक्चर क्लियर नहीं करती है। अच्छा, इसका मतलब ये भी नहीं है कि नौजवान जो है वो बिल्कुल ही हमारा गया गुजरा है, उसमें कुछ नहीं है। तो बहुत सारे पोटेंशियल है, बिल्कुल, और बहुत सारी चीज़ें बेहतर हुई हैं, लेकिन जो ओवरऑल सूरत हाल है वो बड़ी अच्छी नहीं है। ठीक है, वो हमारा नौजवान जो है वो मुआशरे की निस्बत दुनिया से बहुत पीछे है। वो क्या कहते हैं कि ना वो दुनिया की दौड़ का है और ना वो रूहानी ज़िंदगी में। ओवरऑल जो अगर आप सूरत हाल देखें तो आपको पता है कि मेरा काम मोटिवेशन देना होता है, तो आमतौर पे बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ, लेकिन जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो लोग नाराज़ हो जाते हैं कि शायद आप जो है वो मायूसी का इजहार कर रहे हैं, या आप जो है वो पॉजिटिव इमेज नहीं बता रहे। तो ओवरऑल जो सूरत हाल है अगर आप नौजवानों की देखें, मुझे रिसेंटली ना ये मेरा भी नैरेटिव इस तरह था कि हमारे नौजवान आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, बहुत उनमें जो है वो पोटेंशियल है, गवर्नमेंट जॉब्स में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में कनेक्टेड रहते हैं यूथ के साथ। अभी मैंने रिसेंटली को पिछले माह कुछ सिंध के कुछ एरियाज में, ऐसी बस्तियों में, क्रिश्चियन बस्तियों में कुछ ट्रेनिंग्स प्रोग्राम कंडक्ट किए, तो मुझे वहाँ एहसास हुआ कि जो हमारी 70% आबादी है उसका नौजवान दुनिया से अभी भी 50 साल पीछे है। 50 साल पीछे जो बेसिक। तो मैं इसलिए अब मेरा पर्सपेक्टिव बदला है कि जो हमारा नौजवान है वो मुआशरे में उसके बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जिसकी वजह से वो ज़माने से
ٹھیک ہے، جس اس نے کہ ہم کہتے ہیں کہ لیڈ کرنا ہے اس کا، تو بیچارہ بہت پیچھے ہے. اس کے ریزنز کافی سارے ہیں، وہ آپ پوچھیں گے تو ہم ضرور. تو ایاز صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں 70% کی، یا جو 50 سال پیچھے ہے یوتھ، اس کا ذمہ دار ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ معاشرہ اس کا ذمہ دار ہے، یا جو ہماری لیڈرشپ ہے یا اساتذہ ہیں جنہوں نے اس یوتھ کی ڈیولپمنٹ نہیں کی، تو اس کا ذمہ دار ہم کسے ٹھہرا سکتے ہیں، یا ٹھہرانا بھی چاہیے کہ نہیں؟ نہیں، ہم میرے خیال میں آپ نے خود ہی سیکنڈ ہاف میں یہ کہہ دیا کہ ٹھہرانا چاہیے، یہ نہیں، یہ سوال زیادہ بہتر ہے کون ہے، یہ میرے خیال میں امپورٹنٹ نہیں ہے. دیکھیے سب سے پہلا تو جو اگر اس کی رسپانسبلٹی، وہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی، ریاست کی ذمہ داری ہے. وہ آپ کو پتہ ہے ہمارے مشترکہ دوست ریاست صاحب تھے، تو وہ کہتے تھے کہ آپ ہر چیز ریاست پہ نہ ڈال دیا کریں. تو یہ دیکھیں، ریاست نے اگر کرنا ہوتا تو پھر ہم شاید یہ بات ہی نہ کر رہے ہوتے، تو جو 60% یوتھ ہے اس کے لیے اپرچونیٹیز نہ ہوتی. تو دوسری جو چیز تھی، میرا جو ذاتی طور پہ ماننا ہے، اس سے لوگوں کو مختلف نقطہ نظر رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلی ذمہ داری تھی ہمارے مذہبی رہنماؤں کی. بالکل ایسا، چونکہ پاکستان کا دیکھیں اب اسٹرکچر دیکھیں کہ سب سے بڑا انفراسٹرکچر جو ہے یا پلیٹ فارمز ہیں وہ چرچ کے پاس ہے. بالکل ایسا، چاہے وہ کیتھولک چرچ ہے، چرچ آف پاکستان ہے، ARP ہے، پریسبیٹیرین ہے، یا دوسرے جو چرچز ہیں، پینتیکوسٹل چرچ ہے. کیونکہ چرچ ایک ایسا کنیکٹڈ پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ کی رسائی جو ہے وہ ڈائریکٹلی لوگوں تک ہے. میری اور آپ کی اتنی ہی رسائی نہیں ہے، شاید جو ایک مذہبی رہنما ہے اس کی ہم سے زیادہ ہے، کیونکہ وہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں، اور ان کے پاس انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کے پاس ادارے ہیں، ان کے پاس فنڈز ہیں. تو ان کی ذمہ داری جو ہے وہ سب سے زیادہ بنتی تھی. ساری سہولتیں، ہاں ساری سہولتیں. تو میرے خیال میں سب سے زیادہ ذمہ داری ان کی بنتی تھی. پھر اس کے بعد جو ہمارے سماجی رہنما ہیں، سیاسی رہنما ہیں، ان کا کردار تھا. اور پیرنٹس کو، کہ پیرنٹس جو ہے وہ سب سے پہلے تو دیکھیے، بچے بنیادی طور پہ والدین، بچے کی ذمہ داری ان کی ہوتی ہے. بالکل ایسا، وہ اگر کردار نہیں نبھا رہے تو پھر دوسروں کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کو ان بچوں کی یا ان کی دیکھ بھال کرے. وہ کہتے ہیں نا، انگریزی میں ایک سیئنگ ہے کہ اٹس ٹیک اے ولیج ٹو ڈیولپ اے چائلڈ، کہ پورے گاؤں کو مل کر ایک بچے کو جو ہے وہ اس کی پرورش کرنی ہوتی ہے، اس کی تعلیم و تربیت کرنی ہوتی ہے. سو آئی تھنک یہ جو پہلا سیگمنٹ تو یہ ہے کہ ان سب کی رسپانسبلٹی ہے، لیکن یہ کنیکٹڈ نہیں اگر تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ کسی ایک کو جو ہے وہ فرد جو ہے وہ الزام دیں، یا کسی ایک کو جو ہے وہ کہیں کہ اس کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا، تو پھر نقصان ہوتے ہیں. تو اوور آل یہ کمیونٹی ایفرٹ تھی جو ہم نے نہیں کی، اور جس کی وجہ سے ہمارا نوجوان آج یہاں پر ہے. اس کے ڈفرینٹ ڈائمینشنس ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا، لیئرز ہیں کہ کیا وجوہات ہے کہ آپ ہمارا نوجوان جو ہے وہ، ایک تو دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کامن گراؤنڈ، بالکل، کہ آپ سب کے پاس ایک کامن گراؤنڈ ہے، اور اس کے بعد آپ جا کر جو ہے وہ ان کو اپرچونیٹیز کی بات کرتے ہیں. تو ہمارے بچوں کے پاس کامن گراؤنڈ ہی نہیں ہے جہاں پر وہ آ کے آپ ان کو کہیں کہ یار یہاں سے آپ آگے دوڑ سکے جتنا دوڑنا ہے. وہ جس کی جتنی ایفرٹ ہوگی، جتنی جو محنت کرے گا، جتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ آگے بڑھے گا وہ، تو ہمارا بچہ جو ہے موسٹلی وہاں سے نکل ہی نہیں پاتا. سو اس کے چیلنجز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں، جس کی وجہ سے میرے خیال میں یہ کلیکٹیو ایفرٹ ہے. اور اب بھی اگر چاہتی ہے کمیونٹی کہ آنے والے 10 15 20 سال میں ہماری کمیونٹی کی حالت بہتر ہو، تو ان کے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ نوجوانوں کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ، ایک ورڈ یوز کر رہا ہوں، ہولسٹک ڈیولپمنٹ، جس میں ان کی پرسنل، پروفیشنل، اسپرچل اینڈ فائنینشیل ڈیولپمنٹ، یہ 4 سیگمنٹ اگر آپ ان میں سے آپ کہیں نا کہ صرف آپ ان کی اسپرچل ڈیولپمنٹ کر دیں اور ان کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ نہ ہو، اگر آپ کہیں ان کی پرسنل ڈیولپمنٹ ہو جائے اور ان کی فائنینشیل ڈیولپمنٹ نہ ہو، تو ایسا ممکن نہیں ہے. تو آپ کو اگر کمیونٹی بلڈ کرنی ہے تو آپ کا نوجوان آپ کا چہرہ ہے، نوجوان آپ کا مستقبل ہے. آج اگر آپ کام نہیں کریں گے تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. بہت اچھے سے آپ نے اس کو ڈیفائن کیا، اور یہ جو 4 پوائنٹ کی آپ نے بات کی ہے یہ بہت امپورٹنٹ لگ رہے ہیں، کیونکہ ہمیں بھی شاید بتانے والا اس ٹائم کوئی نہیں تھا، اور آج بھی اس چیز کی کمی ہے. ابھی تک جو ہے بتانے والا کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ڈائریکشنس کی بات کی تھی اور آج بھی کر رہے ہیں. میں ایک چیز اور آپ کو بتاؤں کہ آپ بھی سوشل میڈیا سے کنیکٹڈ ہیں. ابھی جو مسیحی قوم ہے، خاص کر نوجوان جو لڑکے لڑکیاں ہیں، وہ ہم ورشپ کی طرف بہت گامزن ہے، رواں دواں ہے، لیکن اس کے لیے بھی ابھی ہماری کمیونٹی کے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے. فار ایگزامپل ہم اس کو کوک اسٹوڈیو سے ریلیٹ کریں اگر، تو ہمارے پاس پاکستان آئیڈل ابھی ہوا ہے.
چھوٹے پیمانے پہ تو چرچز کے اندر ہوتے رہتے ہیں, جو چرچ کے کمپٹیشنز ہیں یا سنگنگ جو پروگرام ہوتے ہیں ورشپ کے, وہ ہوتے رہتے ہیں, لیکن کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جیسے آرٹس کونسل آف پاکستان ہے کہ آپ کسی بچے کو اگر سنگنگ کا شوق ہے, پینٹنگ کا شوق ہے, واٹ ایور, لیکن اس کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے کہ وہ آرٹس کونسل جا سکتا ہے, وہ پورے پاکستان کے لیے. لیکن ہم بات کر رہے ہیں کرسچن اور مسیحی نوجوان کی, جو پاکستان میں ڈیولپمنٹ کمیونٹی نہیں کر رہی, کہ ابھی تک کمیونٹی نے یا چرچ نے یا ہماری کسی بھی آرگنائزیشن نے کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں دیا کہ جی ہمارے بچے کو اس چیز کا گانے کا شوق ہے, ٹھیک ہے بیٹا ہم یہاں پہ بھیجتے ہیں, جاؤ جہاں پہ جا کے اپنا شوق پورا کرو, اپنے آپ کو ڈیولپ کرو اور اس میں گرو کرو. تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل, آپ نے بہت زبردست بات کی ہی. اور دیکھیے اس میں جو ایفرٹس ہیں, اب جب یہ گاسپل سنگنگ ایک سیلف بڑا زبردست سبجیکٹ ہے اور ہم چاہیں گے اس پہ بات کریں. جو آپ ماضی میں دیکھیں, جو جتنے بھی مین اسٹریم کرسچن سنگر تھے, آپ ان کے نام, وہ سارے کہاں سے آئے تھے؟ وہ چرچ کے انسٹیٹیوشن سے آئے تھے. اچھا, اب جو ہے وہ پرابلم یہ ہے, کیونکہ ابھی ایک تو ڈیولپمنٹ ہے جو کہ پازیٹیو ہے نا, یہ اپریشیٹ دیٹ کہ یہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کی وجہ سے جو لوگ ٹیلنٹڈ ہیں ان کو اپنے ٹیلنٹ کا اظہار کرنے کا موقع ملتا ہے. دوسری جو آپ جس طرف توجہ کی کوشش کر رہے ہیں, دیکھیں یہ ترقی یافتہ قوموں کی نا پہچان یہ ہوتی ہے. صحیح, کہ وہ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ, کیونکہ ہمارے تو بدقسمتی سے گھروں سے ہی بچوں کو سب سے زیادہ ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے, وہ تم کرو گے ایک جملہ, ٹھیک ہے. آپ جب بچے سے یہ سوال کرتے ہیں نا, تو آپ اس کا ٹیلنٹ, اس کی اسکل, اس کی جو گروتھ ہے نا, وہیں پر ختم کر دیتے ہیں. سو دوسری طرف کیا ہوتا ہے ڈیولپمنٹ میں, کیا ہوتا ہے کہ آپ بچے کو کہتے ہیں کہ بیٹا ٹھیک ہے, وٹ ایور از یور ٹیلنٹ, یہ انسٹیٹیوشن ہے, وہاں ایفرٹس ہوئی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ماضی میں پچھلے اتنے سارے دور میں کسی نے کام نہیں کیا, مختلف چرچز نے, انسٹیٹیوشنس نے ایفرٹس کی ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ ایک تو لمیٹڈ تھی, دوسرا وقت کے ساتھ اپ گریڈ ہی نہیں کی, تیسرا سسٹمیٹک نہیں کیا کام. بالکل ایسا, ٹھیک ہے. آپ بدقسمتی سے یہ پھر لوگوں کو بات بری لگتی ہے. پرابلم یہ ہے کہ لوگوں نے کیا کہ جو ان کو سمجھ آ رہا تھا نا, اس کو کبھی بھی اپ گریڈ کرنے کی کوشش نہیں کی کہ یار یہ ایک نیشنل طرح کا ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ہو کرسچنس کا. دیکھیں آج کا دور ہے ڈیجیٹل دور. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پشاور میں ہو رہا ہے اور کراچی والوں کو پتہ نہیں ہے, یا لاہور میں ہو رہا ہے اور جو ہے ملتان کو خبر نہیں ہے. سو آج کنیکٹڈ ورلڈ ہے نا, دنیا کنیکٹ ہو گئی نا, اسی وجہ سے جو ہے وہ چیلنجز ختم ہو گئے. تو آپ نے کوئی ایسا پلیٹ فارم نیشنل نہیں بنایا جہاں پر آپ کہیں کہ اس ٹیلنٹ کا کوئی بھی بچہ, اس کو اسکالرشپ چاہیے, اس میں اگر یہ ہے اس نے کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے, نو میٹر اس کا تعلق کس چرچ سے ہے, کس علاقے سے ہے, کس طرح کے اس کے پیرنٹس ہیں, سنگل پیرنٹس ہیں نہیں ہے, وہ بچہ ٹیلنٹڈ ہے, ہمارے کرائٹیریے پہ پورا اترتا ہے, اسے گرو کرنا چاہیے, ہم اسے گرو کریں گے, وہ ہمارا قومی اثاثہ ہے. بالکل ایسا. یہاں بدقسمتی سے یہ ہے کہ لوگ آپ کو دبا کے رکھنا چاہتے ہیں, آپ کو اپنی کلیسیا, اپنی مشن, اپنے اس کے ذریعے جو ہے وہ کہتے ہیں جی ہماری آرگنائزیشن کے بغیر آپ کہیں جا ہی نہیں سکتے, تو وہ ٹیلنٹ کیا گرو ہوگا. سو یہ بڑا انفارچونیٹلی ہے, مجھے بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری کوئی بھی ایسا چرچ, کوئی بھی ایسی آرگنائزیشن نہیں ہے جس کے پاس نیشنل سطح کا ایک بھی آؤٹ ریچ پروگرام ہو. بالکل ایسا, کہ وہ کہہ سکے کہ یہ نوجوانوں کے لیے جو ہے ان کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا ہے. سب نے اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی دکانیں کھولی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, جس میں وہ اپنی ذات کو مطمئن کرنے کے لیے, اپنے اس پہ کرنے کے لیے ہولسٹک ڈیولپمنٹ نہیں ہے, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ لیڈر نہیں پیدا کر رہے, آپ بڑے دماغ نہیں پیدا کر رہے, آپ قومی سطح کے لوگ نہیں پیدا کر رہے. بالکل ایسا, وہ لوگ جو کنٹریبیوٹ کریں. دیکھیں آج آپ نے بچے کو ڈیولپمنٹ میں اس کا پروسیس کیا, ہمارے ہاں پتہ کیا ہوتا ہے, پھر تھوڑی سی تلخ باتیں ہیں, آج آپ مجھ سے ایسی باتیں کروا رہے ہیں. ہمارے ہاں لوگ جب آپ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں نا, جب آپ کچھ بن رہے ہوتے ہیں, اور یہ پرٹیکولر ہماری کمیونٹی کا ایشو ہے, یہ پہلے دن کی کوشش ہوگی, یہ یہاں پر ہے اگر آپ, تو یہ کھینچ کے آپ کو نیچے لے کر آئیں گے. ہم اس میں ماسٹر ہیں, ہم کھینچ کے لے کے یار اینا دا منڈا, وہ فلانے دا منڈا, وہ اسی دن جاننے ہیں. بالکل ایسا ہے, کیویں نکل آیا, یہ سچائی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. پہلا ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری ناک سے ہمارے بچے کے سوا کسی اور کا بچہ آگے بڑھ جائے. ہم سے برداشت ہی نہیں ہوتا. یہ گھر گھر کی کہانی ہے, وہ بعد کی چرچز اور اس میں بعد کی چلے. دوسرا کیا ہے, ہمیں اپنے بچے کے سوا کسی کا ٹیلنٹ نظر ہی نہیں آتا. پادری صاحب کا بیٹا ہے,
تو وہ جی وہ آگے یوتھ کو لیڈ کرے گا. کوئی دوسرا بچہ ٹیلنٹ کی بیس پر نہیں ہم لیتے, یہ بدقسمتی ہے ہماری. تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچے کے جو ہے نا وہ اپنے بچے کے لیے ہم قوم کے بچوں کا مستقبل داؤ پہ لگاتے ہوئے دریغ نہیں کرتے, اور یہی ہماری کمیونٹی کے ساتھ ہوا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے نوجوانوں کو گرو کریں, ڈیولپ کریں. اچھا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو ڈیولپمنٹ میں اس کا ساتھ نہیں دیتے, صحیح, جب وہ مشکل میں ہوتا ہے, ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے, اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے, تو پھر جب وہ کسی مقام پر پہنچتا ہے تو وہ ایروگینس ہو جاتی ہے, صحیح, وہ اس کے اندر انا آ جاتی ہے, اور وہ یہ انسانی رویہ ہے, ایک سوچ ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ میرے لیے کیا, میرے لیے کسی نے نہیں کیا. بالکل ٹھیک ہے, یہ ایک بڑا اس پہ پوری ریسرچ ہے کہ جب آپ کسی کو, وہ ایک ہماری آرگنائزیشن ہے گریجویٹ کرسچن فیلوشپ, وہ کہتے ہیں سم ون, ان کا موٹو بڑا زبردست ہے, سم ون ہیز بلٹ یو, سم ون یو بلڈ سم ون. ٹھیک ہے, تو جب آپ کی گروتھ میں کسی نے کنٹریبیوٹ کیا ہوتا ہے تو پھر آپ کو اپنا وقت یاد آتا ہے کہ یار میں جب اسٹرگل کر رہا تھا فلاں بندے نے, فلاں آرگنائزیشن نے, فلاں چرچ نے مجھے سپورٹ کیا تھا. پھر آپ کہیں نہ کہیں نیچرلی پے بیک کرتے تھے کہ انسان ذاتی طور پر, قدرتی طور پر ہر انسان اندر سے اچھا ہوتا ہے. بالکل ایسا, یہ حالات, واقعات, رویے اسے ایسا جو ہے وہ بنا دیتے ہیں کہ وہ انسانوں سے تعلق, رشتہ ختم کر لیتا ہے. سو ہمارا پرابلم کیا ہے کمیونٹی کا, کہ ہم جب کچھ اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے نا تو ہم کیا کہتے ہیں, وہ اینو جاننے اسی پیدا پتہ ہے سانو, پہلا بھی بڑے آئے. سو اب وہاں انیشیٹو آئیڈیاز کو ہم نہیں پروموٹ کرتے. تو جب کوئی ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے تو اس میں ہم ان کا ساتھ نہیں دیتے, اور جب کوئی ڈیولپ ہو جاتا ہے, کوئی اس کا نام ہو جاتا ہے, پھر کہتے ہیں ساڈا بندہ, سانو پتہ سی کلیسیا کا سرمایہ, ہاں ہماری کلیسیا کا سرمایہ, قوم کا سرمایہ. جب اس کو سرمایہ کی ضرورت تھی تب کوئی نہیں دیتا تھا. اب وہ کسی مقام پر پہنچ چکا ہے تو اب آپ اس کو کلیسیا کا سرمایہ, فخر, قوم کا پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. یہ ہمارا انفارچونیٹلی بڑا نیگیٹو بیہیویئر ہے. ہمارے معاشرے کا سٹرکچر ہی کہہ لیں ایسا ہے کہ ہم جو ہے بنا سرمایہ کاری کے سرمایہ کا حقدار ہونا چاہتے ہیں. اچھا ایاز صاحب, اسی طرح سے میں جو آپ کی جرنی ہے, آپ ابھی مین اسٹریم پہ ہوتے ہیں, نظر آتے رہتے ہیں ہمیں نیشنل ٹی ویز کے بھی, تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دیکھیں ابھی جس معاشرے کی ہم بات کر رہے ہیں ہم بھی اسی میں سے ہو کے گزرے ہیں. اگر ہم آج سے 20 سال 25 سال پہلے اپنے آپ کو دیکھیں تو تب بھی اتنے جو ہیں سہولتیں نہیں تھی کہ ہمیں کوئی انسٹیٹیوشن ایسی ملتی کہ جو کمیونٹی نے ڈیولپ کی ہو اور اس سے ہم نے جو ہے فائدہ اٹھایا ہو. لیکن آج جہاں پہ میں آپ کو دیکھتا ہوں, آپ ہمیں جو ہے وہ جرنی بتائیں کہ آپ اسی ماحول میں سے آج مین اسٹریم پر ہیں, اور کس طرح سے آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی کمیونٹی کو سرو کروں, اور یہ ساری باتیں ڈیٹیل سے بتائیے گا کہ آپ نے کس طرح گرو کیا ہے. بالکل, دیکھیے میں اپنی جرنی پہ بہت بات کرتا ہوں, اور اس کا مقصد اپنی تعریف پریز نہیں ہوتا کہ میں اسٹرگل پہ بات کرتا ہوں. میں نے کیا کیا اسٹرگلس کا جو ہے وہ سامنا کیا, اور آپ کو پتہ ہے کیونکہ آپ میرے اس سارے سفر سے واقف ہے, جو اس میں تھا, کس طرح کے مسائل کا, حالات کا سامنا کرنا پڑتا. یہ میں چاہتا ہوں کہ میرے علاوہ بھی اور نوجوان مجھے پہلے لگتا تھا یہ میرے ساتھ ہے, لیکن اب میں جب دیکھتا ہوں تو یہ ہمارے 90% جو ہے نوجوانوں کا سملر مسئلہ ہے. پہلا ہے ہمارے گھروں سے ہمیں سپورٹ نہیں ملتی. اچھا میں سپورٹ یہ کہنے کا نہیں کہتا کہ آپ کالج کے لیے نکلیں تو آپ کی گاڑی آگے کھڑی ہو, آپ کے والد صاحب نے لے کے دی ہو, یا میں یہ نہیں کہتا سپورٹ کو یہ نہیں سمجھتا کہ آپ نے فلاں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا تو آپ کے ابو کہیں بیٹا یہ لو چیک جاؤ, یا میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کہتے ہیں جی میں نے باہر پڑھنا ہے تو وہ آپ کے والدین آپ کو کہیں کہ جی ہم نے یہ لے بیچ کے تو زمین نہیں اور آپ یہ جائیں. مطلب یہ ہے کہ آپ آئیڈیاز کو, بچے کے ٹیلنٹ کو سپورٹ کریں. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, ناکام ہی ہو جائے گا. دیکھیں میرے ساتھ بھی یہ ہوا تھا, میں تو خدا کا شکر ہے میٹرک ایون دو 5 کلاس سے لے کر ماسٹرز تک میں نے کوئی بھی کلاس بغیر فیل ہوئے پاس نہیں کی. تو میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں اتنا ناکام ہوا کہ مجھے اب ناکامی کا ڈر نہیں ہے. جس نے بھی ڈانٹنا ہوتا تھا, انسلٹ کرنی ہوتی تھی, ٹیچرز نے بھی, آج وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں یہ ہمارا اسٹوڈنٹ ہے, اس وقت کہتے تھے اس نکمے سے کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو لیکن اس سارے پروسیس میں کہیں نہ کہیں کچھ لوگ تھے. میری خوش قسمتی سب سے بڑی ہے میرے دادا, وہ ہمیشہ مجھے سپورٹ کرتے تھے. وہ جو میرا آج جو نام ہے نک نیم ماسٹر
میرے جو چینل کا نام ہے, میری ٹریننگ کمپنی کا نام ہے, ان کی وجہ سے. ہی واز دا ون ہو آلویز اسٹوڈ فار می. اور بہت سارے لوگ ہیں میری فیملی میں جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا. میری بہن نے, میری خالہ ہے جنہوں نے انیشلی مجھے پڑھنے پر جو ہے وہ میرے گھر والوں کا اس کو پڑھنے دے. پھر اس کے بعد بہت سارے ٹیچر ہیں جن کا میں ذکر بھی کرتا ہوں. پروفیسر ولسن ولیم صاحب کالج میں وہ تھے, اور بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے اس میری جرنی میں مجھے ہمیشہ سپورٹ کیا. دیر آر نمبرز آف پیپل. ٹھیک. تو پہلا جو ہے کہ ایک آئیڈیاز کو گھر سے نہیں سپورٹ کیا, پھر کمیونٹی. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے یہ جو آئیڈیاز ہم پیش کر رہے ہیں آج سے 20 سال, اب ہم پہلے کہتے تھے نا کسی کو تو کہتے تھے شکل دیکھی تو ٹی وی پہ آئے گا. یہ سارے آپ کو پتہ تانے سارے سنتے تھے, ریجیکشنز, آئیڈیاز لے کے جاتے تھے, چیزیں لے کے جاتے تھے. یہ پروگرام ہونا چاہیے جو میں ابھی لکھتا ہوں کرتا ہوں ڈاکومنٹریز بنانے کے, تو نئی چیزیں ملتی تھی. تو پھر لیکن آپ کے اندر ہمت ہونی چاہیے. تو وہ مجھے لگتا تھا کہ میں ڈھیٹ ہو گیا ہوں, کامیابی کے لیے اتنا ناکام ہو چکا ہوں کہ اب ناکامی کا خوف نہیں. بالکل. سو ایک تو یہ کہ مختلف جن لوگوں نے سپورٹ کیا میں ان کا ہمیشہ گریٹفل ہوں, جنہوں نے نہیں کیا ان کا بھی ہوں. اس لیے ہوں کہ اگر وہ سپورٹ مجھے کرتے تو میں شاید آج وہ نہ ہوتا جو میں. بالکل. لیکن یہ ہر کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے, آپ کو سپورٹ کرنی چاہیے. اور اسی وجہ سے آج میں اگر یہاں بیٹھا ہوں اس کمیونٹی کے پلیٹ فارم پر, تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یار ہمیں کسی نے تھپکی نہیں دی نا, ہمیں کسی نے یہ نہیں کہا, کہتے نا لاہور کا کرایہ نہیں دیا تو کوئی بات نہیں, کسی نے یہ تو نہیں کہا نا کہ بیٹا کرو تم. ٹھیک ہے, جہاں میری ضرورت پڑے گی میں آپ کے ساتھ ہوں, ایٹ لیسٹ پش اپ تو کریں. سو اس لیے 2-3 کلچر ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے. پہلا یہ نام والا, یہاں نیگیٹیوٹی میں لوگوں نے PhDs کی ہوئے ہیں, ساڈے کو نہیں ہویا تسی کیویں کرو, اتنے سالوں کا نہیں ہویا تم کیسے کرو. بھائی جب ناصرت سے کچھ بھی چیز اچھی نکل سکتی ہے. ٹھیک ہے, اور یاد رکھے ٹھیک ہے کہ میں یہ بات شیئر نہیں کرتا لیکن کر دینا چاہیے. تو میرا کیونکہ ہمارے خاندان میں لڑکے پڑھتے نہیں تھے, تو آئی واز دا فرسٹ بوائے جس نے میٹرک کیا. تو میرے دادا کا نام رحمت منڈیا والا ہے, تو ہمارے لڑکے زیادہ تھے تو لوگ پنجابی کہتے ہیں منڈیا والا. تو کہہ رہے ان منڈیا والے چاہیے کو منڈا انہیں جگہ جم پہ ہے. واو. تو میں ہمیشہ ایک چیز کہتا تھا کہ یار جو خدا ہے نا, دیکھیے یہ قدرت کا ہمیں ببلیکل کانسیپٹ ہے کہ وہ برائی سے اچھائی, اور جہاں کچھ نہیں ہے وہاں سے وہ قدرت جو ہے وہ نکال لیتے ہیں. تو یہ کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے کہ اس چھوٹے علاقے سے, ٹھیک ہے, ان کے خاندان سے فلانے سے, وہ قدرت کے کمال کہاں سے لے کے آئے. میں اپنے گھر کا سب سے نکما تھا. یہ اصل میں یہ جو ڈی ویلیو کرنے والی باتیں ہیں, بالکل یہ ایک سوچ میں آپ کی بات کر رہا ہوں. یہ دیکھیں میں کہتا ہوں کسی بچے کے ٹیلنٹ کو جب آپ ریکگنائز نہیں کرتے, اس کو سپورٹ نہیں کرتے, تو آپ خدا کی روح کو سپورٹ نہیں کرتے. بہت بڑا جملہ ہے. واو. دیکھیے میں جو یہ کام کر رہا ہوں یہ میں اپنی اس پہ تعلیم کی بیس پہ نہیں کر رہا. مجھے کس نے ٹریننگ کی تھی, دس از گاڈ گفٹ فار می. ہم کہتے ہیں نا خدا نے کالنگ, بلاہٹ ہے میری یہ کہ خدا نے مجھے یہ میڈیا بولنے کا شوق, یہ ذوق دیا, ٹریننگ دی. سو اگر آپ میرے اس ٹیلنٹ کو ریکگنائز, آپ کو مجھ سے لاکھ اختلاف ہو سکتے ہیں کیونکہ میں انسان ہوں, میرے اندر کمزوریاں ہیں, میرے ایسے رویے ایسی باتیں ہیں جو آپ کو پسند نہیں ہو سکتے, وچ از فائن. لیکن آپ میرے اس ٹیلنٹ کی بے قدری جب کرتے ہیں, یا آپ کے ٹیلنٹ کی, کسی اور بچے کے ٹیلنٹ, تو آپ خدا کی اس روح کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے جھجکتے ہیں. اس وجہ سے کیا ہوتا ہے, بڑا ٹیلنٹ نہیں ہوتا. میں مثال یہ دیتا ہوں, جیسے وہ کہتے ہیں کرکٹ میں گواسکر جا رہے تھے, ٹنڈولکر آ رہے تھے. ٹنڈولکر جا رہے تھے, دھونی آ رہے تھے. دھونی گئے تو وہ ویرات کوہلی آ رہے تھے, ویرات کوہلی جا رہے ہیں تو شبھمن گل آ گئے. ٹھیک ہے سر, یہ جنریشنز کی فاؤنڈیشن. آج آپ کسی بچے کو بڑا بننے میں سپورٹ نہیں کریں گے, کل کو جب وہ بڑا ہوگا تو مزید اپنے نیچے کوئی بڑے پیدا نہیں کرے گا. اور کہتے ہیں کہ اگر آپ بڑے ہیں اور آپ نے بڑے لوگ لیڈرز نے, مزید جم روہن کا ایک وہ ہے جملہ کہ اگر آپ لیڈرز ہیں, آئی تھنک ٹونی رابنس ہے یا جم روہن ہے, کہ اگر لیڈر وہ ہے جو اور لیڈر تیار کریں. سو ٹوڈے میرا ڈریم یہ ہے کہ یار ہر وہ بچہ, میں بلکہ ہر بچے کو کہتا ہوں تو وہ لگتا ہے کہ سر یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں کہتا ہوں نہیں, ہر وہ بچہ جس سے خدا نے اس دنیا میں بھیجا ہے اسے ایویں نہیں بھیج دیا. اینڈ اف یو آر اے کرسچن ینگ پرسن, لڑکا لڑکی ہیں,
جسٹ سی یور سیلف ان میرر. تو آپ جب ایکسیپٹ کرتے ہیں کسی کو, دیکھیں جہاں خوف ہوتا ہے نا وہاں قبولیت نہیں ہوتی. قبولیت نہیں ہوتی, بالکل ایسا. اور جہاں قبولیت ہوتی ہے وہاں محبت ہوتی ہے. اس لیے مقدس پولس رسول نے کرنتھیوں کے نام 13 باب جو اس میں کہنا محبت سب کچھ ڈھانپ دیتی ہے. محبت ہے تو پھر آپ کسی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, پرموٹ کرتے ہیں, ان کی چیزوں کو آگے گرو کرنے میں مدد کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیں جب ایک بھی کوئی بچہ گرو کرتا ہے تو پورے خاندان پر اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. بالکل ایسا. اور پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے, وہ انسپائر کرتا ہے. تو اس طرح سے جو بھی ہمارے کمیونٹی میں بچہ, لڑکا لڑکی آگے جانا چاہتا ہے اس کو سپورٹ کریں, اور کچھ نہیں تو کم سے کم اس کے راستے میں روڑے اٹکانے کی بجائے پش کرنے والے بنے, تاکہ آپ کا کردار جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرنے والوں میں ہو. اور ہمیں ضرورت ہے کہ ایسے لوگوں کو پروموٹ کریں, ینگسٹرز کو ڈیولپ کریں. یہ نوجوان جو آ رہے ہیں ان کو لیڈرشپ رول میں لے کر آئیں, ان کو ڈیسیژن میکنگ میں لے کر آئیں, انہیں جو ہے وہ اپنے ساتھ انگیج کریں. صحیح, ٹھیک ہے, تب جا کر ہماری لیڈرشپ میں آئیں گے تو ہمارے کمیونٹی کی جو ہے فیس ہے جو نوجوانوں کا وہ بدلے گا. لیڈرز پیدا کرنا بہت ضروری ہے. بالکل. پیرنٹ اور ٹیچرز بھی اس بات پر غور کرنے والے ہوں کہ کس طرح سے ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کی جا سکتی ہے کرسچن یوتھ کی خاص کر. تو میرا آخری جو سوال ہے وہ آپ سے یہ ہے کہ جو مسیحی نوجوان ہے اور اسے جو ہے جو چیلنجز ہے ہم اس کے بارے میں بات کریں جس کو ہم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. بالکل, آپ نے جیسے ہماری جو آج کی زیادہ تر گفتگو ہے اس کی وہ بستیوں کے جو ہمارے خاص طور پہ نوجوان ہیں, کیونکہ ہماری زیادہ آبادی بستیوں میں, گاؤں میں, دیہات میں اور ایسے علاقوں میں رہتی ہے. سو مجھے جو سب سے بڑا چیلنج لگتا ہے اور جو تھریٹ ہے ایک, وہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل نشے کی لعنت میں دھسی ہوئی ہے, اور یہ کم ہونے کی بجائے یہ بڑھ رہی ہے. ہر گھر میں آپ سروے کر لیں, ہر گھر میں ایک نہ ایک کوئی جو ہے وہ ایسا چہیتا بیٹھا ہوا ہے جس کے لیے سارا خاندان پریشان ہے. اچھا دیکھیے, وہ نشہ ایک بیماری ہے, اس کا علاج موجود ہے. اگر کوئی ایسا بچہ ہے آپ کے گھر میں تو اس کا پلیز پراپر علاج ہوتا ہے. آج کل مختلف ادارے ہیں, سارے ہیں. اس ایک بچے کی وجہ سے پورے گھر کا نظام, گھر کی جو ماحول ہے اور گھر کی جو کیفیت ہے وہ ساری بدل جاتی ہے. اب ایسے جہاں ہر گھر میں اس طرح کی جو چیلنجز ہیں, انوائرمنٹ ہوگا, ٹاکسک انوائرمنٹ جسے ہم کہتے ہیں, لڑائی جھگڑا ہر وقت جو ہے وہ تو میں وہاں ہوگی, وہاں آئیڈیاز کیسے ہوں گے, وہاں کیسے آگے پڑھنے کی, خواب دیکھنے کی, کچھ جو دنیا کے ساتھ مل کے بات کام کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ نہیں ہوگی. سو آئی تھنک کہ اس پر ہمیں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. صرف اس کو یہ کہہ دینا کہ یہ خدا کے کلام کی نافرمانی ہے, یہ صرف بیماری ہے, اس کا علاج ممکن ہے. اور اس کی اویئرنیس کے لیے خاندانوں میں, چرچز میں, کمیونٹی کی سطح پر پروگرام ہونے چاہیے, اور اس سے بچاؤ کے لیے روک تھام ہونی چاہیے. اور تیسرا, اس میں جو پڑھ چکے ہیں ان کا علاج کیسے ہو سکتا ہے, تاکہ یہ جو خاندانی نسل در نسل لعنت چل رہی ہے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے. آپ کی کمیونٹی کے موسٹلی لڑکے جب اس نشے کی لعنت میں آتے ہیں پڑھتے نہیں ہیں, روزگار نہیں کماتے. جب فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہوتے, لڑکیاں ہماری پڑھ جاتی ہیں, لڑکے پڑھتے نہیں ہیں. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے, فیملی کا بیلنس آؤٹ ہوتا ہے. لڑکیوں کو پھر بعد میں اچھے رشتے نہیں ملتے, جس کی وجہ سے ہماری کمیونٹی میں بہت سارے مسائل کا شکار ہوتی ہیں. تو اگر آپ اس سیگمنٹ پر ایڈریس کرنا چاہتے ہیں, آپ پیرنٹس ہیں, ٹیچر ہیں, ریلیجیس رہنما ہیں, سیاسی رہنما ہیں, سماجی رہنما ہیں, تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کو اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. کمیونٹی کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے, شعور دینے کی ضرورت ہے. دیکھیں, یہ جو شعور ہے نا, یہ شعور سے بہت طاقتور ہے. بالکل. اور اگر آپ کو ایک دفعہ یہ شعور آ گیا تو پھر آپ اپنی نسلیں بدل سکتے ہیں. سو اس پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے پازیٹیو نوٹ پہ میں یہ کہنا چاہوں گا, خاص طور پہ وہ نوجوان جو دیکھیے, کچھ نوجوان جو شروع سے ہوتے ہیں, لڑکے لڑکیاں, وہ ان کے اندر شروع سے ایک ایسی روح ہوتی ہے جو وہ کچھ پازیٹیو کرنا چاہتے ہیں, اور وہ اپنے خاندان کے, کمیونٹی کے, معاشرے کے ماحول کو دیکھتے ہیں تو انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. سو میرا ان نوجوانوں کو پیغام ہے, ان کو نہیں ہے جو اس لت میں پڑ چکے ہیں, جو نیگیٹو رستے پہ پڑ چکے ہیں, ان کے لیے تو ایک الگ سیگمنٹ ہے. ان نوجوانوں کو جنہیں تکلیف ہوتی ہے اپنے گھر کا, اپنی کمیونٹی کا مستقبل دیکھتے ہوئے یا حالات دیکھتے ہوئے, کہ آپ اکیلے اپنے خاندان کی تقدیر بدل سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور بہت مشکل لگتا ہے, ہمیں لگتا ہے کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا. نہیں, آپ اور کچھ نہیں تو آپ سوچ ضرور بدل دیں گے. سو
ٹیک کرج اور خدا سے اپنا تعلق اتنا مضبوط کر لیں کہ دنیا کی کوئی طاقت کوئی چیز آپ کو نہیں توڑ سکتی اور آپ اکیلے جو ہے وہ خدا کی مدد کے ساتھ آپ اپنے خاندان کا اپنی کمیونٹی کا نام بدل سکتے. اور یہ لگتا ہے آپ کو ارد گرد حالات ایسے آئیں گے, ایسے صورت حال آئے گی, لوگ آپ کو کہیں گے, آپ ادھر ادھر سے آپ کی آوازیں, آپ کے اندر سے شور آئے گا کہ نہیں ہو سکتا. لیکن اگر ہمارا خداوند, وہ ہے نا ایک بڑی زبردست آیت کہ ایک آدم کے ذریعے موت آئی اور دوسرے کے ذریعے زندگی. سو اف آور لارڈ کین ڈو اٹ تو وائی ناٹ یو. اور خدا نے ہمیں, اگر آپ کے دل میں یہ سوچ سکتے ہیں کہ یار یہ ہمارے خاندان میں نہیں ہونا چاہیے, یہ جو غربت کی لعنت ہے, یہ جو نشے کی لعنت ہے, یہ جہالت کی لعنت ہے, اگر آپ اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ دنیا کو شاید نہیں بدلیں گے لیکن اپنے خاندان کی دنیا ضرور بدلیں گے. سو اگر آپ کو خدا نے یہ موقع, ہمت, طاقت, وسائل دیے ہیں تو ان کو کسی دوسرے کو ڈیولپ کرنے میں, ان کی کمیونٹی کی گروتھ میں کام کریں. دنیا بھر میں ساری کمیونٹی کے ڈیولپمنٹ کے ماڈلز اسی طرح کے کہ جو لوگ گرو کر جاتے ہیں وہ دوسروں کو اور ڈیولپ کرتے ہیں. سو ہمیں یہ کمیونٹی کو جو ہے وہ خاص طور پر ان لوگوں کو جو یہ پازیٹیو کام کرنا چاہتے ہیں وہ کمیونٹی کو پے بیک کریں. ایک اسی کے ساتھ کہ یار یہ نام والا چکر جو نا, میرا نام ہو جائے, اس کا نام ہو, بھائی کام ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اور نام اس کی ذات کا ہے, رب کا نام ہے اور آپ ہوں یا نہ ہوں یہ کام چلتا رہنا چاہیے. کرسچن پرسپیکٹیو ہے وہ یہی ہے جو آپ نے کہا کہ جو نام ہے وہ کام سے ہونا چاہیے, ایسا نہیں کہ بدنام ہے تو نام ہوگا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آئیڈیا جو ہے وہ ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے. یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ ضروری نہیں کہ میں ہوں آپ ہی کریں, دوسرے لوگوں کو بھی کرنی چاہیے اور یہ پازیٹیو سوچ ہے ڈیولپ ہونی چاہیے. ناظرین, میں آج کے اس ٹاپک پہ ایک آیت کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا کہ کوئی تجھ کو جوان ہونے کے سبب سے حقیر نہ جانے, بلکہ کلام, چال چلن, محبت, ایمان اور پاکیزگی میں ایمانداروں کے لیے نمونہ بن. تو ناظرین, ہمیں جو اپنے مسیحی نوجوان بیٹے بیٹیاں ہیں ان کو یہ بات سکھانی ہے جو ان کی گروتھ جو ہے کمیونٹی کو ڈیولپ کر سکے. تو آپ ضرور اپنی آرا سے ہمیں کمنٹ کے ذریعے آگاہ کیجیے گا کہ آج کا شو کیسا لگا اور کیسے ٹاپکس آپ چاہتے ہیں کہ جن پہ خاص کر کرسچن کمیونٹی کے لیے ہوں, ان پہ بات کریں. ہمیں دیجیے گا اجازت, آپ سے ملیں گے نیکسٹ شو میں. خدا حافظ. تھینک یو.